आए खुदा, तेरी शफकत क्या ही बेश कीमत है। बनी आदम तेरे बाजुओं के साए में पनाह लेते हैं, वो तेरे घर की नेमतों से खूब आसूदा होंगे। तू उनको अपनी खुशनुदी के दरिया में से पिलाएगा, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा तेरे पास है। तेरे नूर की बदौलत हम रोशनी देखेंगे। तेरे पहचानने वालों पर तेरी शफकत दायमी हो और रास्त दिलों पर तेरी सदाकत। आप कलाम जिंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं और इसमें मैं आप सबका स्वागत करता हूं। इस महफिल में, ये प्यार की महफिल है, खुदा की मोहब्बत की महफिल है। इसमें प्यार का प्रचार होता है और मैं आपको कोशिश करता हूं याद दिलाऊं कुछ ऐसी बातें जिनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। हर रोज़ ये बातें हमको याद रहनी चाहिए। ख़ास तौर पर ये बात कि मैं इस दुनिया में ऐसे ही नहीं आ गया हूं मैं लाया गया हूं, और जिसने मुझे पैदा करके इस दुनिया में भेजा वो मेरे साथ है और मुझे प्यार करता है, चाहता है कि मैं उसकी सुनूं, ताकि जो कुछ वो चाहता है वो मेरी जिंदगी में पूरा हो। और जब उसकी मर्जी जिंदगी में पूरी होती है तब खुशी पूरी होती है। मेरी दुआ यह है कि इस प्रोग्राम के वसीले से आज खुदावंद आपको कोई खास नेमत और बरकत दे। कलाम जिंदगी प्रोग्राम देखने वाले भाई बहनों, आप जो कलाम जिंदगी देखते हो और कलाम सुनते हो, मैं आपको नहीं देखता लेकिन आपके लिए दुआ करता हूं और खुदा का शुक्र करता हूं जिन्होंने मुझे फोन किया है। कभी भी आपके फोन कॉल से और ख़ास तौर पर जब आप दुआ करते हैं उससे मुझे बहुत बरकत मिलती है, हिम्मत बढ़ जाती है, क्योंकि मैं आपकी दुआ का मोहताज हूं। सो मेरी शुक्रगुजारी कबूल कीजिए इस बात के लिए कि आप देखते हैं, मैं इस तरह आपके घर में हूं और आप कोई बात खुदा के कलाम की सुनते हैं, समझ में आ जाती तो आप उसके लिए खुदा का शुक्र करते हैं। कैसी प्यारी बात है। आज भी जब मैं खुदा के कलाम में से आपको कुछ सुनाऊंगा, याद दिलाऊंगा आपको कि आप इस जिंदगी को जो बसर कर रहे हैं इसे ऐसे ही ना समझें कि ये कोई हादसा है, अचानक कोई बात हो गई है। नहीं, खुदा ने आपको पैदा किया है, एक मकसद के लिए पैदा किया है और वो आपको प्यार करता है, आपके साथ साथ चलना चाहता है और आपकी मदद करना चाहता है, बरकतें देना चाहता है। ये इसी को तो इंजील कहते हैं, यही तो खुशखबरी है। खुदा आपको प्यार करता है, आप उसकी निगाह में बहुत ही कीमती हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारी हैं आप। इस बात को भूल जाइए कि किसने आपका दिल तोड़ दिया है। इस बात को याद ना रखें कि किसने आपका हक मारा है। इस पर सोचते ना रहें कि किसी ने अपनी जबान से आपको जैसे कत्ल करके रख दिया है। सुनिए, खुदावंद आपको प्यार करता है। जो आपका खालिक है, जो मालिक है, उसके प्यार की कीमत को कौन समझ सकता है और कौन अंदाजा लगा सकता है। सिर्फ
مبارک وہ شخص ہے جو یقین کر لے. کاش کہ آپ کو یہ یقین آ جائے کہ خداوند آپ کو پیار کرتا ہے اور آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے. اگر آپ یقین کر لیں. دیکھو کیسی پیاری بات یہاں خدا کے کلام میں ہم کو بتائی گئی ہے. زبور 36 اور میں اسے پھر سے پڑھ رہا ہوں. آئے خدا تیری شفقت کیا ہی بیش قیمت ہے. شفقت، پیار، اس کی محبت بہت قیمتی ہے، آپ کے لیے ہے. بنی آدم تیرے بازوؤں کے سائے میں پناہ لیتے ہیں. وہ ہماری پناہ گاہ ہے، ہم اس میں چھپ سکتے ہیں. ہر مصیبت کے وقت اس کے پاس آ سکتے ہیں، وہ چھپا لیتا ہے. ایک دفعہ خدا یسوع مسیح نے کہا تھا، مثال دی تھی کہ جیسے مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں تلے جمع کر لیتی ہے، ویسے میں کرتا ہوں. پناہ گاہ چھپنے کی جگہ ہے جہاں ڈر نکل جاتا ہے، گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے، چین آ جاتا کہ اب میں بچا رہوں گا. وہ تیرے گھر کی نعمتوں سے خوب آسودہ ہوں گے. گھر کی نعمتیں، خداوند کے گھر کی نعمتیں، خداوند کا گھر جہاں ہم عبادت کرتے ہیں، چاہے جا کے کرتے ہوں اور چاہے گھر میں وہ جگہ بنا لی ہو، جہاں بھی ہم اس کی عبادت کریں وہ عبادت گاہ ہے، وہ اس کا گھر ہے. اور گھر تو وہ ہے جو میرے اندر ہے، دل میں، وہ ہے اس کا اصل گھر. لیکن لکھا وہ تیرے گھر کی نعمتوں سے خوب آسودہ ہوں گے. خدا کے گھر کی نعمتیں ہیں، برکتیں ہیں، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ تیرے پاس ہے. تیرے نور کی بدولت ہم روشنی دیکھیں گے. تیرے پہچاننے والوں پر تیری شفقت دائمی ہو اور راست دلوں پر تیری صداقت. خداوند کے گھر کی کتنی نعمتوں کا ذکر ہے یہاں. خداوند کا پیار کتنی بڑی بخشش ہے اگر کوئی اسے قبول کر لے. کیسا مبارک ہے وہ جو اس کے نزدیک آئے اور اس میں چھپا رہے. اس کی قربت، اس کی نزدیکی کتنی بڑی نعمت ہے. کسی کو محسوس ہو کہ خداوند میرے ساتھ ہے، خوشنودی کے دریا میں سے پلاتا ہے، وہ اپنی خوشی بخش دیتا ہے. کیسی بڑی نعمت ہے. بہت لوگ ایسے ان کے پاس دیکھنے میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس غریب ہے وہ، لیکن ان کے پاس ایک خوشی کا خزانہ ہے جو اوپر سے دیا گیا ہے. وہ خوش ہیں، شکر گزار ہیں. تھوڑے سے میں کھا کے بھی کہتے ہیں خداوند تیرا شکر ہو. اس میں سے اگر ہو سکے تو بچا کے کسی اور کو بھی دے دیتے ہیں. کیسا پیاری یہ خدا کی مہربانی ہے کہ خوشنودی کے دریا میں سے وہ پلا دے اور پھر وہ بہہ نکلے ان کی خوشی. پھر لکھا ہے روشنی بخش دیتا ہے وہ. تیرے نور کی بدولت ہم روشنی دیکھیں گے. جب دنیا میں اندھیرا پھیل رہا ہے تو کیسی بڑی خدا کی نعمت ہے ان کے لیے جو اس کے گھر میں آتے ہیں. اس کے گھر میں آ کے روشنی ملے، کچھ دکھائی دے جائے، کوئی پہچان ہو، معرفت حاصل ہو. تیرے پہچاننے والوں پر تیری شفقت دائمی اور راست دلوں پر تیری صداقت. یہ جو صداقت ہے، سچائی ہے. حقیقت ہے کیا؟ سچ کیا ہے؟ اس دنیا میں تو ہر ایک جھوٹ کو سچ کی طرح پیش کیا جا رہا ہے، لیکن خدا کے گھر کی ایک نعمت یہ ہے کہ وہ ہمیں پہچان بخش دیتا ہے کہ یہ سچ ہے اور یہ سچ نہیں ہے. بہت نعمتیں ہیں خدا کے گھر کی. لوگ خدا کے گھر جاتے دعا مانگتے ہیں، مراد لے کے جاتے ہیں، میری یہ مراد پوری کر دے. اور نہ جانے کیسی کیسی چیزیں. خدا کرے آپ کی مراد پوری ہو، خدا آپ کی مدد کرے. شفا مانگتے ہیں، ہم اس سے چنگائی مانگتے ہیں، شکر ہے خداوند وہ دے دیتا ہے. کئی دفعہ ہماری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہم کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں خداوند اب کس کے پاس جائیں؟ عجیب طریقوں سے وہ پوری کر دیتا ہے. ہماری ضرورتیں پوری کر رہا ہے اس خدمت کے لیے. وہ آپ نے دیکھا اگر ہم کبھی اس کا ذکر نہیں کرتے، وہ کرتا ہے. اس کے عجیب کام ہے. تو یہ سب اس کی نعمتیں ہیں. لیکن ایک اور نعمت کا میں آج ذکر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ. ایک بہت بڑی برکت ہے. کاش کہ ہم سمجھ سکیں کہ وہ برکت کتنی بڑی اور کتنی قیمتی برکت ہے، کیسی نعمت ہے، کیسی آشیش ہے. ذرا میں آپ کو سناتا ہوں، کیونکہ جب ہم سنتے ہیں خدا کا کلام تو سنتے تو ہیں لیکن دل نہیں سنتا. دل جب سنتا ہے تو انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے ارے یہ تو خداوند ہے، یہ تو وہ بول رہا ہے جس کی عبادت کرنے میں آیا ہوں. اور پھر آپ کو ایسا لگے گا یہ تو مجھ سے کہہ رہا ہے، یہ بات تو مجھ سے کہی جا رہی ہے. یہ ہے سننا. یہ خدا کے گھر کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، کیونکہ ہم خدا کے گھر جائیں گے، کچھ سنا کے چلے آئیں گے،
ہمیں نہیں معلوم اس نے کیا کہا. کبھی وہ بھی کچھ کہتا ہے جس سے ہم بات کرتے ہیں, جس کے ساتھ دعا کرتے ہیں, اس کے سامنے اپنی بات کو پیش کرتے ہیں, وہ بھی کوئی کچھ کہتا ہے؟ کیا وہ بولنا چاہتا ہے ہم سے کہ یہ ایسا ہی ہے کہ ایسا ٹیلی فون ہے جو کٹا ہوا ہے تو میں جو مرضی کہتا رہوں, دوسری طرف آواز نہیں جاتی؟ خداوند کہتا میرے کان بہرے نہیں ہو گئے کہ سن نہ سکے, میں سنتا ہوں. جس نے مجھے اور آپ کو کان دیے ہیں تو کیا وہ سن نہیں سکتا؟ وہ سنتا ہے, جواب دیتا ہے. تو اس کا جواب کیا ہے؟ وہ سنائی دیتا ہمیں. اگر سنائی دے جائے تو یہ خدا کے گھر کی بہت بڑی نعمت ہے. کوئی خدا کے گھر جائے, عبادت کے کمرے میں جائے, آپ نے اپنا کمرہ بنا رکھا ہے, جہاں بھی عبادت کرتے ہیں, جو بھی جسے بھی آپ عبادت گاہ کہیں, اگر وہاں جا کے جس کی عبادت کرنے گئے تھے اس نے کچھ کہا نہیں, اور اگر کہا تو مجھے سنائی نہ دیا, تو یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے. لیکن یہ کتنی بڑی برکت ہے اور کیسی بڑی نعمت ہے کہ جب ہم سنتے ہیں تو ہمیں سنائی دے جائے. خداوند یسوع مسیح کہا کرتے تھے جس کے سننے کے کان ہو وہ سن لے, کیونکہ یسایہ نبی کی معرفت خدا نے یہ کہا ہے وہ سنتے ہیں مگر سنتے نہیں ہیں, دیکھتے ہیں دیکھتے نہیں ہیں, دیکھ رہے ہیں پھر بھی دکھائی نہیں دے رہا. دیکھو کیا کچھ دکھائی دے رہا ہے اس دنیا میں, پھر بھی کچھ دکھائی نہیں دے رہا. کیسی کیسی باتیں ہم سن رہے ہیں لیکن اس کی آواز سنائی نہیں دیتی کہ وہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. بات تو جب ہے کہ جب آپ خدا کے گھر جا کے اور وہاں بیٹھے اور آپ کو سنائی دے, اور جب لوٹ کے آئیں تو کہیں واہ واہ کیا بات کہہ دی. اور اگر آپ اسے مان لیں تو پھر آپ مالا مال ہو جائیں, اور پھر کہیں اچھا ہوا میں نے تیری آواز سن لی, آئے خداوند میرے کان کھول دے تاکہ میں تیری سن سکوں. بہت بڑی برکت ہے یہ کہ ہم سن سکیں. دنیا میں لوگ ایسے ہیں جو بیچارے سن نہیں سکتے. کچھ تو پیدائشی ایسے ہیں کہ کبھی انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں. کچھ ایسے ہیں جو سب کچھ سنتے تھے آج سن نہیں سکتے. خدا کا شکر ہے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس پیسہ ہے, وہ کان میں لگا لیتے ہیں, اس سے سنائی دینے لگتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ کہ چاہے کچھ بھی لگا لو دل نہیں سنتا. کوئی ایسی چیز بھی ہے جس کی وجہ سے دل کو اس کی آواز سنائی دینے لگے. آج آپ عبادت کرنے جائیں گے, یا شاید آپ نے عبادت کی ہے, تو اس بات کو یاد رکھنا. دیکھو میں آپ کو سنا رہا ہوں, ایک بہت بڑی نعمت, ایک بہت بڑی بخشش, بہت بڑی دات ہے اس کی. اس کا ذکر خدا کے بندے یسایہ نے کیا ہے. یسایہ نبی کی کتاب اس کا 50واں باب ہے. اس میں لکھا ہے خداوند خدا نے میرے کان کھول دیے اور میں باغی اور برگشتہ نہ ہوا. نہ جانے ہم کیسے کیسے راستے چن لیتے ہیں اپنے لیے, یہ سوچ کے کہ اس سے مجھے برکت ملے گی, اس سے مجھے خوشی ہوگی, اور ہم جانتے نہیں کہ یہ خدا کی مرضی کے خلاف کام کر رہے ہیں ہم. لیکن کیسا مبارک وہ شخص ہے جو خدا کے گھر جائے اور اسے خدا کے کلام کی آواز آئے اور اسے خداوند یہ کہہ دے میری بیٹی یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے, میری بیٹی ادھر نہ جا, ادھر نہ جا. کیسا مبارک ہوگا وہ شخص جو آج ایسا کہے گا, مجھے ایسا لگا جیسے خداوند نے یہ بات مجھ سے کہی ہے. دیکھو اسی یسایہ نبی کی کتاب میں سے میں پھر ایک اور آیت آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. یہ ایک گواہی ہے, بڑی پیاری گواہی ہے. خداوند خدا نے مجھ کو شاگرد کی زبان بخشی تاکہ میں جانوں کہ کلام کے وسیلے سے کس طرح تھکے ماندے کی مدد کروں. وہ مجھے ہر صبح جگاتا ہے اور میرا کان لگاتا ہے تاکہ شاگرد کی طرح سنوں. خداوند خدا نے میرے کان کھول دیے اور میں باغی اور برگشتہ نہ ہوا. دیکھو خدا کے گھر کی نعمتوں کا ذکر ہے. خدا کے گھر میں جانے والوں کو خدا بخششیں دیتا, برکتیں دیتا. ایک بہت بڑی برکت جس کی اس وقت دنیا کو ضرورت ہے, مجھے ضرورت ہے, تمام دنیا کو, قوموں کو ضرورت ہے اس چیز کی. اس کا ذکر کیا خداوند خدا نے مجھے شاگرد کی زبان بخش دی, بخشی, ایک زبان بخش دی, ایک بولنے کا ڈھنگ دے دیا, ایسی بات میرے منہ میں ڈال دی تاکہ میں تھکے ماندے کی
مدد کروں، کہ کلام کے وسیلے سے کس طرح تھکے ماندے کی مدد کروں۔ لوگ تھک گئے ہیں، ماندہ ہو گئے، ہاتھ پیر ڈھیلے ہو گئے، کچھ نہیں ہو سکتا، کیا کریں؟ امید کا دامن جیسے چھوٹ گیا، بھاگے امید کے پیچھے اور وہ امید نہ جانے کہاں چلی گئی۔ انہیں مدد کی ضرورت ہے، لیکن جو سنتا نہیں، جسے کچھ سنائی نہیں دے رہا، اس کے اندر بغاوت ہوگی اور وہ برگشتہ ہو جائے گا، خدا کی مرضی کے خلاف کہے گا وہ بات، اور خود بھی بھٹک جائے گا اور اس کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی برباد ہوں گے۔ یہ ایک لعنت ہے۔ برکت نعمت یہ ہے خدا کی طرف سے، وہ کہتا مجھے ایسی زبان بخشش کے طور پر دے دی اپنے گھر میں۔ میں اس کے گھر گئی تھی، میں اس کے گھر گیا تھا، بولتے بولتے میں تو نہ جانے کیا کیا کہہ رہا تھا، کیا کیا سن رہا تھا، اچانک مجھے سنائی دی اس کی بات، اور خداوند نے کہا دیکھ میں آج تجھے ایک بخشش دینا چاہتا ہوں، میں تجھے ایسی زبان دینا چاہتا ہوں، ایسی بات تیرے منہ میں ڈالنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے تو دوسروں تک مدد پہنچانے کا وسیلہ بن جائے گی۔ تیری باتوں میں ایسی بات ہوگی کہ جو تھکا ماندہ مایوس ہے، جو بھٹک گیا ہے، برگشتہ ہو گیا ہے، خدا کی مرضی کے خلاف چل رہا ہے، اور وہ ضرور برباد ہو جائے گا، تجھے ایسی بات میں دے رہا ہوں کہ تو جا کے اس کو پہنچا دے، تو میرا کلام دوسرے تک ایسا پہنچا دے، اس ڈھنگ سے پہنچا دے کہ اس کی مدد ہو جائے، مصیبت میں ہے وہ۔ ورنہ ہم اپنی زبان سے دوسروں کو قتل کرتے، ہماری زبان سے ایسی باتیں نکل جاتی ہیں جس کے لیے کہا کہ تیر اور تلوار کا گھاؤ تو بھر جاتا ہے، لیکن جو زبان سے بات کہہ دی وہ یاد رہتی، وہ زخم نہیں بھرتا۔ پھر دوسری طرف خدا ایک بخشش دینا چاہتا ہے، یہ خدا کے گھر کی نعمت ہے، بہت بڑی برکت ہے، جو لینا چاہے لے لے، کہ ہماری زبان پر خدا ایسی باتیں ڈال دے جس سے سننے والوں پر خدا کا فضل ہو، انہیں سن کے ایسا لگے کہ اچھا کہ خدا میرے لیے ایسا کر سکتا ہے، اور آپ کہیں گے ہاں میری بہن، ہاں میری بیٹی، ہاں میرے بھائی، یہ سب کچھ خدا کرنا چاہتا ہے آپ کے لیے۔ گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، خداوند آپ کے ساتھ ہے۔ اتنی تسلی کی باتیں آپ کی زبان میں وہ ڈال دے گا کہ آپ جس سے بھی بات کریں گے اسے ایسا لگے گا کہ خدا کی طرف سے یہ بات مجھے پہنچائی گئی ہے، مجھے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خدا ضرور میرے لیے کچھ کر دے گا۔ آپ کی بات سن کر اس کے اندر ایمان پیدا ہو جائے خدا پر، خدا کے لیے، اور پھر جو بات خدا آپ کے منہ میں ڈال دے اور وہ پوری ہو جائے تو پھر وہ خدا کی بڑائی کریں، آپ کی نہیں، میری نہیں۔ توبہ توبہ۔ وہ کہتا مجھے شاگرد کی زبان بخشی۔ شاگرد کی زبان استاد کے قبضے میں ہوتی ہے، اگر استاد اجازت نہیں دے گا تو وہ خاموش رہے گا، وہ نہیں بولے گا۔ جب وہ اس سے اجازت دے گا، اجازت لے کے بولتے ہیں۔ آپ نے دیکھا اچھے اچھے جو گانے والے ہوتے ہیں، اگر استاد بیٹھا ہو تو پہلے جا کے اس کی قدم بوسی کرتے ہیں، اس سے اجازت لیتے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو پھر وہ بلیس کرے گا، برکت دے گا اور کہے گا ہاں بیٹا جا، بول، گا، کلام کر اجازت۔ تو وہ شاگرد کی زبان جو ہے وہ استاد کے قبضے میں ہوتی ہے۔ کیسا مبارک وہ شخص ہے جس کی زبان خدا کے قبضے میں ہے۔ اگر وہ اجازت نہ دے تو آپ نہ بولیں، اور اگر وہ آپ سے کچھ کہے تو آپ خاموش نہ رہ سکیں، لیکن بات ایسی ہو جس سے سننے والے کی مدد ہو، ایسا کلام۔ ہم تو مصیبت پیدا کر رہے ہیں اپنے کلام سے، دنیا میں ایسی باتیں کہی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے اس دنیا میں ایک دوسرے کا خون بہانے کی پیاس بڑھ رہی ہے، ایسی باتیں کہی جا رہی ہیں جو شرمناک ہیں، ایسی باتیں کہی جا رہی ہیں جن کی وجہ سے انسان کا ایمان خدا کی طرف سے ہٹ رہا ہے۔ ادھر یہ خدا کی بخشش ہے، اس نے مجھے شاگرد کی زبان بخش دی، لیکن وہ خدا کے گھر کی نعمتوں سے آسودہ ہوں گے۔ خدا کے گھر کی ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن،
کہ وہ آپ کو ایسی زبان بخش دے گا، ایسی باتیں آپ کے منہ میں ڈال دے گا جو فضل سے، دیا سے، پریم سے بھری ہوئی ہیں، ایسی باتیں ڈال دے گا۔ دیکھنا آپ کی زبان پر کس قسم کی باتیں، آج دیکھنا کیا کہا ہے آپ نے، کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ عبادت کرتے ہیں، اس کی آرادھنا کرتے ہیں، تو آج کہنا آئے خداوند میرے لیے یہ بڑا کام کر دے کہ مجھے ایسی زبان دے دے جسے سن کر لوگ کہیں یہ تو خدا کا کلام ہے، یہ تو خدا کی بات ہے۔ پھر اس سے مدد ہو جائے گی دوسرے کی۔ اور اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ خدا ایک اور بخشش دے دے۔ اس کا ذکر یہ ہے کہ وہ ہر صبح مجھے ہر صبح جگاتا ہے۔ صبح صبح مجھے اس کی آواز آتی ہے، اٹھ بیٹے، اٹھ بیٹی، اٹھا دیتا ہے، میرا کان لگاتا ہے، پھر میں سننا مانگتا ہوں کیا کہے گا۔ جیسے خدا کا ایک بندہ ہوا ہے، اس کا نام تھا سیمویل، تو اس کے استاد نے اس کو یہ سکھایا تھا کہ اگر تجھے خدا کی آواز سنائی دے تو کہنا فرما کہ تیرا بندہ سنتا ہے، کہہ میں تیرا بندہ ہوں، بندھا ہوا ہوں، کہہ میں سن رہا ہوں۔ وہ مجھے صبح جگاتا ہے، میرا کان لگاتا تاکہ شاگرد کی طرح سنوں۔ خداوند خدا نے میرے کان کھول دیے اور میں بارگی اور برگشتہ نہ ہوا، کان کھول دیے۔ جب کان کھولتا ہے تبھی تو سنائی دیتا ہے۔ یہ کتنی بڑی برکت ہے، کتنی بڑی خدا کی نعمت ہے اگر کسی کو نصیب ہو۔ میں آپ کے حضور منت کرتا ہوں، میرے لیے یہ دعا کرو کہ خداوند میرے کان کھلے رکھے اور کھولتا رہے تاکہ میں اس کی آواز سن سکوں، اپنے لیے۔ یہ نہیں کہ میں اس سے پھر دوسروں تک پہنچاؤں، وہ بات دوسری ہے، وہ خدا کا حکم ہوتا ہے، لیکن مجھے سننے کی ضرورت ہے۔ میں سننا چاہتا ہوں میرا خداوند مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، اور وہ کہتا ہے۔ کیونکہ جب وہ کان کھولتا ہے تو ہم کو پتہ لگ جاتا کہ یہ راستہ جو میں نے چن لیا یہ تو بغاوت کا راستہ ہے، یہ تو خدا کی مرضی کے خلاف ہے۔ میں تو برگشتہ ہو رہا ہوں، میں تو بھٹک رہا ہوں، میں کہاں چلا جا رہا ہوں، یہ کیا کہہ رہی ہوں میں، یہ کیا کر رہا ہوں میں، یہ کیسی زندگی میں نے چن لی ہے۔ تو جب وہ کان کھولے گا تو سنائی دے گا بیٹا یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، ادھر آ جا میرے پاس۔ اور پھر آپ اس کی آواز میں دیکھو کہ کتنا پیار ہے، پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کی آواز سن کر جو اس کے پاس آ جائے وہ کتنا سرکشت ہے، کیونکہ وہ پناہ ہے۔ پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کی آواز سننے سے جو خوشی ہوتی ہے وہ کیسی ہے، لکھا وہ اپنی خوشنودی کے دریا میں سے پلائے گا۔ اور پھر اس کا کیا نتیجہ ہوگا، جو سنے گا اور اس سے سن کے کسی اور کو کچھ کہے گا، اس کے وسیلے سے دوسرے کی مدد ہو جائے گی۔ سننے والا جو کچھ کہتا ہے اس سے دوسرے کی سہایتا ہو جاتی ہے، اسے ایسا لگتا ہے یہ بات تو خدا مجھ سے کہہ رہا ہے۔ بہن آپ کو یہ بات کیسے پتہ لگی؟ آپ سے کہے گا بھائی آپ کو کیسے پتہ لگا مجھے اس بات کی ضرورت تھی؟ اور آپ کہو گے مجھے نہیں پتا، میں تو سن کے بتا رہا ہوں، میں تو سن کے بتا رہا ہوں۔ جو سن کے کہتے ہیں، جب لوگ ان کی سنتے ہیں تو پھر وہ یہ کہتے ہیں خدا کا شکر ہو میں نے تیری آواز سن لی، خداوند تیرا شکر ہو کہ تو نے مجھ سے بات کی ہے۔ پیارے بھائی آج آپ یہ دعا کرو، کیونکہ پھر خداوند یسوع مسیح کا کہنا یہ ہے میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا۔ آپ کو سنائی دے گا، ایسا لگے گا وہ آپ سے کہہ رہا میرے پاس آ۔ آپ کو وہ آرام دے گا، وہ آپ کو برکت دے گا، اور آپ کی زندگی میں ایسی چیزیں پیدا کر دے گا کہ آپ کہو گے اچھا ہوا میں نے اس کی آواز سن لی۔ یہ کہیں گے آپ۔ آپ کلامی زندگی پروگرام سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور میں آپ کو سنا رہا ہوں خدا کے کلام کی ایک بہت بڑی خوشخبری۔ خوشخبری یہ ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ جو اس کے گھر میں آتے وہ انہیں نعمتوں سے مالا مال کر دے۔ ایک ہی تو گھر ہے جہاں سے ہم امید کر سکتے ہیں،
خدا کے گھر اسی لیے تو جاتے ہیں تاکہ کچھ ایسی برکت مل جائے جو ہمارے گھر میں آئے اور پھر ہمارے گھر کا حال بدل جائے. یہی تو ہے مقصد. اور خدا چاہتا ہے اسے برکت دینا. لکھا وہ اپنے لوگوں کو بڑی برکت دیتا ہے, اپنے گھر کی نعمتوں سے آسودہ کرتا ہے. گھر کی نعمتیں ہیں, اس کی برکتیں ہیں, آشیشیں ہیں, خوشیاں ہیں, اور بہت ساری برکتوں کا میں نے آپ کو ذکر سنایا. لیکن ایک ایسی برکت ہے جس کی اس دنیا کو ضرورت ہے, مجھے اور آپ کو ضرورت ہے, اور وہ ہے کہ خدا ہمیں ایسی زبان بخش دے جس کے اوپر اس کا کلام بسا ہوا ہو, تاکہ جو کچھ ہمارے منہ سے بات نکلے اس سے ایسا پھل پیدا ہو جسے لوگ دیکھ کے کہیں کہ اس میں تو خوشبو ہے, اس کی بات میں تو خوبصورتی ہے, اس کی بات میں تو مزہ ہے, اس کی بات سننے سے تو مدد ملتی ہے, اس کی بات سننے سے تو ہمت بڑھتی ہے, اس کی بات سننے سے تو دل میں ایمان پیدا ہوتا ہے, اس کی بات سن کے تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ خدا کی بات ہے. خدا چاہتا ہے ایسا ہو. یہ بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی برکت ہے. کیا ہمارے گھروں میں اس بات کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ عبادت کرنے جائیں گے, آرادھنا کریں گے, مانگنا خدا سے, اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ میرے کان کھل جائے, تبھی تو میں اس کی سنوں گا. جو اس کی سنے گا وہی پھر اس کی سنائے گا. ورنہ ہم اپنی سنتے ہیں اور اپنی سناتے ہیں, یا کسی اور کی سنتے ہیں, ان کی بات سناتے ہیں. یہاں دیکھو خدا کے کلام میں کیسی پیاری بات کہی ہے. آپ بھی یہ کہہ سکتے ہیں, میں سنوں گا کہ خدا کیا فرماتا ہے, کیونکہ وہ اپنے لوگوں سے, اپنے مقدسوں سے سلامتی کی باتیں کرے گا. کیسا مبارک وہ بھائی ہے, وہ بہن ہے جو خدا سے کہے مجھے سنا, مجھے بتا تو مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. خدا یہ کہہ رہا کہ میرے بیٹے میری بیٹی لا اپنی زبان, اپنا منہ کھول, میں تجھے ایک نئی زبان دے دوں. اس میں محبت ہوگی, اس میں معافی ہوگی, اس سے تیری بھی سلامتی ہوگی, اور اس سے دوسروں کو بھی برکت ملے گی. آپ چاہتے ہیں یہ برکت؟ یہ تو آپ کے لیے ہے. خدا مجھ پر بھی رحم کرے, اور خدا آپ کو بھی اس برکت سے مالا مال کرے. آمین.